अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए कमी कर दी है, लेकिन डीजल की कीमत में 3 रुपए इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपए से कम होकर तकरीबन 334 रुपए हो गई है, लेकिन डीजल की कीमत में तकरीबन 3 रुपए इजाफा कर दिया गया है। पहले उसकी फी लीटर कीमत 383 रुपए के करीब थी, अब वो 386 रुपए से थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। लेकिन पेट्रोल के ऊपर आपको बचेगा क्या? बचेगा 1 रुपया बचेगा। ये 1 रुपया आपने कहाँ पे खर्च करना है, अपने मुस्तकबिल को कैसे महफूज बनाना है। अगर आपकी फैमिली में आगे पीछे मोहल्ले में कोई ऐसा अक्लमंद आदमी है जिसने मौजूदा हुकूमत को वोट दिया था और जो अभी भी इस हुकूमत को सपोर्ट करता है, तो प्लीज उस बंदे से मशवरा करके, क्योंकि ऐसे अक्लमंद जो लोग हैं ये बड़े शाज़ो नादिर ही आपको माशरों के अंदर नजर आते हैं। ये एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं ना, बड़े यूनिक लोग होते हैं। तो इस तरह का बंदा जो अभी भी हुकूमत की मौशी पॉलिसियों का दिफा कर रहा होता है, हुकूमत का दिफा कर रहा होता है, क्योंकि उसको अच्छी चीजें नजर आ रही हैं जो आम बंदा, आम दिमाग वाला इंसान नहीं समझ सकता। तो ऐसा बंदा आपकी फैमिली में, मोहल्ले में, कहीं पे बरादरी में, किस काम करने वाली जगह पे, कहीं पे भी अगर कोई ऐसा बंदा है तो उससे मशवरा करके ये जो 1 रुपया फी लीटर आपको बचेगा, उस शख्स से मशवरा करें और उससे पूछें कि ये 1 रुपया मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूं। तो वो उसके मशवरे के मुताबिक आप चलेंगे तो यकीनन आगे आपके लिए मजीद आसानियां पैदा होंगी और ये 1 रुपया आपकी तकदीर बदल देगा। दूसरी खबर ये है कि कौन सी घटिया और गंदी वीडियो आ रही है, ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसलिए है कि ये सामने आप देख सकते हैं, हसन अयूब साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है कि BLA, BYC और दीगर जो भारतीय स्पॉन्सर्ड तंजीमें हैं उनको टफ टाइम देने वाले जो सियासतदान हैं उनको टारगेट करने का प्लान बनाया गया रॉ की जानिब से। अब ये हसन भाई ने खबर ब्रेक की है। वैसे आजकल पाकिस्तानी सहाफियों का रन रेट काफी तेज है। पहले भी वसीम बदामी साहब ने भी एक रॉ के सहूलतकार को पकड़ के, यानी उन्होंने तो सिर्फ उसका इंटरव्यू किया, रॉ के जो सहूलतकार हैं। इसी तरह एक और सहाफी हैं, उन्होंने भी किसी रॉ की कोई लड़की उनको घेरने की कोशिश कर रही थी, कोई एजेंट, तो उन्होंने वो उस चीज को एक्सपोज किया। अब हसन भाई ये एक्सपोज कर रहे हैं कि रॉ जो है वो घटिया वीडियो लाना चाह रही है किसी ऐसे बंदे की जो भारतीय एजेंसियों की स्पॉन्सर्ड तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाती हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भारतीय एजेंसी की स्पॉन्सर्ड तंजीमें यहाँ पे दहशतगर्दी करवाती हैं, उनकी प्रॉक्सीज की जानिब से यहाँ पे दहशतगर्दी की जाती है। ये तो सबको पता है, पाकिस्तान ने ये सबूत आलमी सतह पे भी रखे हैं। लेकिन ये जो वीडियोज वाला मामला है ये क्या है, ये हसन भाई ने ट्वीट किया हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जराए के मुताबिक ऐसे सियासतदानों की AI, यानी वो सियासतदान जो इन तंजीमों को टफ टाइम देते हैं, बलोच, ये जो BLA, BYC और दीगर भारतीय स्पॉन्सर्ड तंजीमों को, ऐसे सियासतदानों की AI से बनी घटिया वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल की जाएंगी। मकसद बलोचिस्तान में BLA की शिकस्त पर पर्दा डालना है, मुहिब वतन बलोच सियासतदानों को बदनाम करना है। तो ये अब कौन सा मुहिब वतन बलोच सियासतदान है जिसकी कोई इस किस्म की घटिया वीडियो बनाई जा सकती है? तो जराए ने कैसे पता चला लिया कि कहीं पे AI वीडियो बन रही है? मुझे नहीं पता, या कहीं पे कोई ऐसी वीडियो जारी की गई होगी, शायद किसी ने देखी होगी, इस वजह से उन्होंने ये बात कही है। और ये कौन सा मुहिब वतन बलोच सियासतदान है जिसकी कोई ऐसी घटिया वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है? और इस घटिया वीडियो के अंदर क्या है, क्या चीज है, वो भी मुझे नहीं पता। क्या होगा उसके अंदर, उस हवाले से भी नहीं पता। लेकिन हसन भाई ने ये खबर शेयर की है कि ऐसी हरकत की जा सकती है। अच्छा, एक वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई हुई है, ये सामने आप देख सकते हैं। इसमें एक DC साहब से मिलने के लिए गए हुए सलमान अकरम राजा साहब, और DC साहब अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं और वो यूं जो है ना आगे पीछे कुर्सी को अपने आगे पीछे कर रहे हैं ऐसे। और उसके ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि आपके सामने अवामी नुमाइंदे आए हुए हैं, इतने ज्यादा उन्होंने वोट लिए हैं, इतनी बड़ी सियासी जमात के वो सेक्रेटरी जनरल हैं, तो जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा डेकोरम का ख्याल रखें। DC साहब को ऐसे हिलना जुलना नहीं चाहिए। सम टाइम बंदा वैसे भी कैजुअली जो है वो भी कर देता है, लेकिन ऑब्वियसली इसके ऊपर एतराज हो रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं, ट्वीट की हुई है जाहिद गशकोरी साहब ने ये वीडियो, और उस ट्वीट के ऊपर सीनियर सहाफी हैं, हम न्यूज के ऊपर अपना प्रोग्राम करती हैं, मोना आलम साहिबा, उन्होंने लिखा हुआ है, ट्रूली इनअप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज ऑफ DC लाहौर, डज ही ऑल्सो स्विंग हिज चेयर एज सच व्हेन ही इज मीटिंग गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस? वो ये पूछ रहे हैं कि जब ये हुकूमती वुजरा के सामने या हुकूमती सियासतदानों के सामने बैठे होते हैं ये DC साहब, तब भी ये अपनी चेयर ऐसे ऐसे करते हैं, या सिर्फ ये लग्जरी जो है ऑपोजिशन के रहनुमाओं को हासिल है कि DC साहब उनके सामने ये करके उनको दिखाते हैं, या फिर सबके सामने करते हैं? अब मसला ये है कि ये बहस बार बार आती है कि ये जो AC DC, ये जो सारा निजाम है ये खत्म होना चाहिए।
ان کی جگہ منتخب نمائندے ہوں، مقامی حکومتیں مضبوط ہوں، لیکن یہی سیاستدان جب اقتدار میں آتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے مقامی سطح کے اوپر کوئی انتخابات نہ ہو، اسی طریقے بیوروکریسی سے یہ معاملات کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے کسی نے کہا، بلکہ حکمران جماعت کے اندر سے ہی کسی نے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ صوبہ تو بیوروکریسی سے چل جاتا ہے، لیکن ملک جو ہے، پورا ملک جو ہے وہ شاید بیوروکریسی سے نہیں چلایا جا سکتا، اس کے لیے آپ کو سیاسی لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ایک ضلع بھی بغیر سیاسی لوگوں کے نہیں چلتا، آپ کو سیاسی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور مقامی سطح پہ اگر حکومتیں مضبوط ہوں گی تو اس سے عام شخص مضبوط ہوگا۔ تو ڈی سی صاحب کی یہ جو ویڈیو ہے اس نے اس بحث کو دوبارہ اگنائٹ کر دیا ہے کہ کیا ایک سول سرونٹ کا یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ بھائی جب آپ ایک سول سرونٹ کو مستقل بنیادوں کے اوپر ایک نوکری دے دیں گے، یعنی وہ اس نے اگلے 20-25 سال یہ نوکری کرنی ہے، اس کا 10 کنال کا، 20 کنال کا، 2 کنال کا سرکاری گھر بھی ہے، پروٹوکول بھی ہے، تو وہ تو اپنے آپ کو جو ہے افسرشاہی سمجھے گا۔ اگر ایک عوام کا الیکٹڈ بندہ بیٹھا ہوگا، ایون کہ مغربی ممالک کے اندر پولیس افسران بھی الیکٹ ہوتے ہیں، شیرف الیکٹ ہوتے ہیں، پولیس کی جو اتھارٹی ہوتی ہے اس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ الیکٹ ہوتے ہیں، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی ہم لوگوں کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں، تو پھر ان کا ایٹیچیوڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ تنقید ہو رہی ہے جناب اس ویڈیو کے اوپر۔ اب اس کے اوپر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں جناب اتنی تنقید نہیں ہونی چاہیے، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جناب تنقید جائز ہے، تو ہر کوئی اپنی اپنی رائے اس کے اوپر دے رہا ہے۔ اچھا جی، راولہ کوٹ میں کیا ہو رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ کل جو ہے رات کو سما نیوز نے رپورٹ کیا کہ شرپسندوں کی قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر فائرنگ، 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس کی جانب سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی، لیکن کل شام سے ہی، بلکہ لیٹ دوپہر سے بہت ساری ایسی خبریں سوشل میڈیا پہ آ رہی تھیں جن سے پتہ یہ چل رہا تھا کہ راولہ کوٹ کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو کوئی تصادم ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ رات کو بھی جو سینئر صحافی ہیں جیو نیوز کے شبیر ڈار صاحب، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ ایز راولہ کوٹ برنز، پولیٹیشنز ان آزاد کشمیر آر سیلیبریٹنگ دیئر ہالو الیکشن وکٹریز، it is these very politicians who have brought the situation to this point۔ انہوں نے کہا کہ جناب راولہ کوٹ برن، اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ راولہ کوٹ میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس طرح کی میں بہت ساری چیزیں مختلف صحافیوں کی جانب سے سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا ہوں، اور بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی میری نظر سے گزری ہیں، لیکن ان کو آپ اوتھینٹیکیٹ نہیں کر سکتے، اور جو نمبرز اس میں شیئر کیے جا رہے ہیں کہ اتنے لوگ یہ ہو گئے، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، میرے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں ویریفائی کر سکوں، تو وہ تو پوری تفصیلات میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جو ان صحافیوں نے، سینئر صحافیوں نے چیزیں شیئر کی ہوئی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک بات جو انہوں نے کہی کہ یہ ہالو اپنی وکٹریز سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر میں آؤں گا، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اچھا، ایک اور ٹویٹ بھی انہوں نے کی ہوئی تھی، شبیر ڈار صاحب نے کل رات کو ہی کی تھی، ٹیریفائنگ سینز آر بینگ رپورٹڈ فرام راولہ کوٹ، کہ جناب خوفناک قسم کے، انتہائی ڈراؤنے قسم کے سینز جو ہیں وہ رپورٹ کیے جا رہے ہیں راولہ کوٹ سے۔ اس کے اوپر ثاقب بشیر صاحب جو ہیں، اگین بڑے سینئر صحافی ہیں، رپورٹر ہیں، 92 نیوز پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ انتہائی افسوسناک، تشویشناک صورتحال ہے، کیا سیاسی قیادت میں کوئی نہیں جو اس صورتحال کو ہینڈل کرا سکے؟ اب پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، کیا ہے، مجھے نہیں پتا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کی جا رہی ہیں، اور بھی میں نے دیکھا کہ مختلف جو ہیں صحافی، ان لوگوں نے یہ چیزیں وغیرہ شیئر کی ہوئی تھی۔ زاہد گشکوری صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا ورنگ۔ اب اس ویڈیو کے والے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کدھر کی ویڈیو ہے، کشمیر کی ویڈیو ہے، راولہ کوٹ کی ویڈیو ہے مبینہ طور پہ، تو یہ وہاں پہ ساری صورتحال ہے۔ اور سما نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ شرپسندوں نے، رات کو انہوں نے رپورٹ کیا تھا کہ شرپسندوں نے فائرنگ کی ہے۔ حکومت کو بھی اس کے حوالے سے تفصیلاً بتانا چاہیے، کیونکہ حکومت تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کی ہے۔ اب اگر آپ اس ساری صورتحال کو دیکھیں کہ وہاں پہ اتنا بڑا احتجاج بھی چل رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور صورتحال وہاں پہ یقیناً کسی بھی صورت میں نارمل نہیں ہے، کچھ ایریاز کے اندر بالکل صورتحال نارمل نہیں ہے، انٹرنیٹ بند ہے، ٹیلی فون بند ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ بلاول صاحب کہتے ہیں جن کی اپنی وہاں پہ حکومت ہے۔ لیکن اس دوران جو میرے لیے ایک بہت ہی زیادہ پریشان کن صورتحال تھی، اور جو میں نے دیکھا، یقین کیجئے یہ میں آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں، وداؤٹ اینی، جو جسے کہہ سکتے ہیں نا پریجوڈس، وداؤٹ اینی ادر تھنگ، یقین کیجئے کہ جو میری جو بات ہوئی مختلف لوگوں سے، جو میں ایٹیٹیوڈ دیکھ رہا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں میں، کہ ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ جو اپنی وہ حکومت، یہ ہم جیت گئے، ہمارا یہ حلقہ آ گیا، وہ ہو گیا، ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ صورتحال کیسی ہے اور کشمیر میں ہو رہا کیا ہے۔ پہلے یہ جلسے کرنے گئے تو وہاں بابے کو نچوانا شروع کر دیا،
پھر جی بسیں بھیج دی. ان کو پتا ہے کہ گراؤنڈ پہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کیا صورتحال ہے, ادھر کس قسم کا سینٹیمنٹ ہے, اس کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن انہوں نے کمیشن بنانا ہے, لیکن ان کی پارٹی کے رہنما ایسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور وہ ایک یہ سیٹ ہے وہ میری ہے. کتنا عوام نے اس میں حصہ لیا. اب آپ جو مرضی کہتے رہیں جی بہت زیادہ کوئی ٹرن آؤٹ تھا, مجھے نہیں پتا کتنا آفیشیلی کیا اناؤنس ہوگا, لیکن جو ادھر سے تفصیلات آتی رہیں ان سے تو واضح تھا کہ وہ نارملی جو الیکشنز ہوتے ہیں ان میں ٹرن آؤٹ اس سے زیادہ ہوتا ہے. پھر آج آزاد کشمیر میں یہ صورتحال ہے کہ ہم پورے آزاد کشمیر میں الیکشن ایک ٹائم پہ نہیں کروا سکتے, ہم مختلف ڈویژن میں الیکشنز کروا رہے ہیں. پورے آزاد کشمیر میں ہم الیکشنز نہیں کروا سکتے, اور یہ اپنی ہالو جو وکٹریز ہیں ان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یقین کیجئے ان کے رویوں کو دیکھ کے, جیسے وہ اس الیکشن کے اندر حکومت بنانے اور ان ساری چیزوں میں مصروف ہے, اور اس سارے عمل کو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے اور دل بیٹھتا ہے. یہ میں آپ کو یقین کریں, کل میں 2-3 لوگوں کی بات سن رہا تھا, انہی حکمران جماعتوں کے لوگوں کی بات ٹی وی کے اوپر. میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں, میرا دل بیٹھنا شروع ہو گیا. حلفاً کہہ رہا ہوں آپ کو. میں نے کہا یار یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہاں پہ کیا صورتحال ہے پچھلے اتنے مہینوں سے, اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ان کو ادراک بھی ہے کہ ہم نے چیزوں کو کیسے بہتر کرنا ہے. اب وہاں پہ obviously بیچ میں شر پسند بھی گھسیں گے, بیرونی مداخلت بھی ہو سکتی ہے, آپ کے اپنے گھر میں پرابلم ہو تو دشمن تو فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن ان کو اتنی ہوس اقتدار کی, بس کسی طریقے سے اقتدار مل جائے, چاہے کسی جگہ پہ بھی ملے. پر یہ وہاں سے خبریں آ رہی ہیں, ان ویریفائڈ رپورٹس ہیں, لیکن وہاں پہ یقیناً جو ہے کچھ نہ کچھ احتجاج ضرور ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا ہے, کیونکہ موبائل سروس بند ہے, انٹرنیٹ بند ہے. بلاول بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں. کل ایک ٹی وی پروگرام میں پیپلز پارٹی کی ایک شخصیت فرما رہی تھی کہ جناب وہ جو چودھری یاسین ہیں وہ انہوں نے فون کیا کہ پولیس کو بھیجو, یہ کرو وہ کرو, وہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا تھا, ان کے حلقے میں یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا. تو میں نے دل میں سوچا کہ بھائی ادھر تو اپنی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اگر چیزوں کو مینج کرنا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے مینج کرنا ہے, فیصل راٹھور صاحب کی حکومت ہے. پر ایک طرف یہ ساری چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں, اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ جو حکمران اشرافیہ ہے ان کی ترجیحات, ان کی بحث, ان کی خوشیاں, ان کی ایکسائٹمنٹ, وہ اس الیکشنز کے حوالے سے اور سیٹیں جیتنے کے اوپر ان کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کے جو ہے بندے کا دل بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ مطلب کیا, کس جگہ پہ ہم پھنس گئے ہیں. کون لوگ جو ہیں اس ملک کے حکمران ہیں, یقیناً وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے ووٹ دیے ہیں. آپ کو پتا ووٹ سے اور بڑا مینڈیٹ لے کے آئے ہوئے, تو پھر جب ہم نے ووٹ دیا تو اب ہمیں انتظار کرنا پڑے گا, جب 5 سال پورے ہوں گے تو پھر ووٹ کے ذریعے ان کو اتارا جا سکے گا. باقی آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوا ہے اس کے ریزلٹس وغیرہ آنا شروع ہو گئے ہیں, رات کو ریزلٹس وغیرہ آنا شروع ہو گئے تھے, لیکن یہ صرف ابھی ایک ڈویژن کا, یعنی جو 3 ڈسٹرکٹس ہیں میرپور, بھمبر اور کوٹلی کے, باقی جگہوں پہ ابھی ہونا ہے. تو پھر آپ حتمی طور پہ کوئی رائے قائم کر سکیں گے کہ وہاں پہ کس کی حکومت بننی ہے یا کس کی حکومت نہیں بننی. تو فی الحال تو وہاں پہ چیزیں جو ہیں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ اب آگے معاملات کس طرف جاتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ان الیکشنز کے ذریعے یا تو آپ ایک چیز اچیو کر سکتے ہیں کہ ایک طرح سے سیاسی استحکام آ جائے, یا پھر دوسرا اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ ان الیکشنز کے نتیجے میں عدم استحکام جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا, اور اگر وہ اضافہ ہوا تو پھر اس کو دوبارہ زیرو پہ لانے پر کافی زیادہ ٹائم لگے گا. یہ جناب اب تک کی سچویشن ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.